الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسے ہر چیز کے لیے ایک جان ہوا کرتی ہے، جیسے ہمارے جسم کے لیے روح ہے کہ اگر روح اندر میں موجود ہے تو آدمی انسان کہلاتا ہے اور زندہ کہلاتا ہے۔ ایسے یہ کائنات ہے اور کائنات کی بھی ایک روح ہے، اس روح کی وجہ سے یہ کائنات زندہ ہے، اور کائنات کی روح یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یہ اس کائنات کی روح ہے۔ جیسے انسان کے اندر روح ہوتی ہے تو بدن کے تمام اعضاء کام کرتے ہیں، ایسے اگر کائنات کے اندر ذکر کی روح ہوگی تو یہ کائنات پوری کی پوری کام کرے گی۔ اس لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہم پڑھتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس روئے زمین پر اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ہوں۔ مجھے اپنے پیر کی صحبتوں میں ایک بات یاد ہے، مجھے اپنے پیر کی صحبتوں میں ایک بات یاد ہے کہ کائنات اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک میخانے آباد رہیں گے، یعنی جب تک یہ اللہ اللہ کی خانقاہیں آباد رہے گی اور اللہ اللہ کرنے کی مجلسیں آباد رہے گی، یہ کائنات جو ہے وہ چلتی رہے گی، یہاں تک کہ مچھلی شکاری کے جال میں اس وقت پھنستی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ آپ کتابیں پڑھیے، آپ کو باتیں ملے گی، یہاں تک کہ پانی جب تک جاری رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب پانی جو ہے وہ رک جاتا ہے، گویا اللہ کا ذکر بند کر دیتا ہے، تو اب وہ پانی جو ہے وہ ناپاک بھی ہو جاتا ہے، بدبودار بھی ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ جاری تھا تب تک وہ پاک تھا اور صاف اور ستھرا تھا۔ تو گویا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی حیات اور روح اور جان جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے
बात अर्ज करता हूँ, आप गौर कीजिएगा कि जितनी इबादत है उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिक्र को रखा है। आप नमाज जैसी अहम इबादत उठा लीजिए, क्या फरमाया रब्ब करीम ने, वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। पहले ये बात जिक्र फरमाई, वज़करा अस्म रब्बिही, अपने रब का नाम लीजिए, अपने रब को याद कीजिए, फसल्ला, नमाज कायम कीजिए। नमाज से पहले भी अल्लाह का जिक्र है, फिर नमाज के अंदर भी अल्लाह का जिक्र है, फिर नमाज के बाद भी फरमाया। आप गौर कीजिए कि जुमा के दिन जो है हमको सबको बुलाया जाता है। हम क्या समझते हैं कि भाई बयान के लिए जाना है, हम समझते हैं खुतबा सुनने के लिए जाना है, हम समझते हैं फला के लिए जाना है, लेकिन रब्बे करीम फरमाते हैं, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। रब्बे करीम क्या बात इरशाद फरमाते, गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के जिक्र की कैसी अहमियत याद दिलाई। कुराने करीम उठा के जाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो गौर तो कीजिए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब तुम्हें जुमा के लिए मुनादी पुकार दे, अल्लाह के जिक्र को कितनी अहमियत हासिल है कि जब मुनादी तुम्हें पुकार दे तो फिर तुम जो है अपनी खरीद व फरोख्त को छोड़ो और फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बई, कहा कि अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, यहाँ तक कि अपने खरीद व फरोख्त को छोड़ दो। उलमा ने लिखा है कि जुमा के दिन, जुमा की अजान के बाद जो कारोबार किया जाए वो कारोबार दुरुस्त नहीं है। हम गौर नहीं करते, हम सोचते नहीं कि जुमा की अजान हो गई, उसके बाद गाहक खड़ा हुआ है, अब गाहक को सौदा दिया या सौदा लिया, ये दोनों में मसाइल है। लेकिन मुझे बतलाना ये है, हम समझते जुमा के दिन खुतबा सुनने जाएंगे या बयान सुनने जाएंगे, लेकिन रब्बे करीम फरमाते हैं फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, वज़रुल बई। यहां तक कि जुमा की नमाज पढ़ ली और जुमा जब खत्म हो गई और जुमा की नमाज से फारिग हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन, कहा कि जमीन में फैल जाओ। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, फिर जब तुम्हारी नमाज खत्म हो जाए, नमाज़े जुमा पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाइए, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को, अपने रिस्क को तलाश कीजिए। लेकिन आगे फौरन इरशाद फरमाया, ये नहीं कि कारोबार में लग गया तो अब कारोबार ही के लिए। इसीलिए सहाबा के बारे में कुरान कहता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि वो सहाबा ऐसे मर्द थे जिनको उनका खरीदना, उनका बेचना ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता था। जितनी गलतियां दुनिया में होती है वो गफलत की वजह से होती है, और आदमी गाफिल उसी वक्त होता है
جب آدمی اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے. بھائی دن کی ضد رات ہے, رات کی ضد دن ہے, اندھیرے کی ضد روشنی ہے, روشنی کی ضد اندھیرا ہے. جب آدمی اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے تو پھر غفلت پیدا ہوتی, اور غفلت کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ غلط کام کر جاتا ہے, بھول چوک کر جاتا ہے. جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیے غفلت یہ کار فرما ہوتی. ذرا سا ڈرائیور غافل ہوا تو گاڑی جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو گئی. ذرا سا انسان غافل ہوا, یہاں تک کہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے, بھائی بیوی نے فون کر کے کہا تھا آتے ہوئے جو ہے وہ بچے کی فلاں چیز لے آنا, بچے کا پیمپر لے آنا. اب غفلت میں رہے, بھول کر چلے گئے, اب گھر پہنچے تو لڑائی جھگڑا شروع. شوہر نے کہا تھا فلاں چیز کھانا بنانا, لیکن عورت نے ذرا سی غفلت کر دی, نمک تیز ہو گیا یا نمک کم ہو گیا یا مرچ تیز ہو گئی مرچ کم ہو گئی, کوئی نہ کوئی غفلت کی وجہ سے غلطی ہوئی, اب لڑائی جھگڑے شروع. تو جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے, ذکر چھوڑتا ہے تو غفلت آتی. یہاں تک کہ جتنے احکامات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا, نماز, یہاں تک کہ روزہ یہ عبادت ہے اور ارکان اسلام میں ہے. 5 جو ہے وہ ارکان اسلام ہے, اس میں روزہ بھی ہے. اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. جب پوچھا گیا مل اسلام, اسلام کیا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا, رسول پاک علیہ السلام کا اقرار کرنا. دوسرا اقامت الصلاۃ, ایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, وتحج البیت, اور حج بیت اللہ کرنا. جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ترغیب دی ہے وہ اپنے ذکر کی ترغیب دی ہے. یہاں تک کہ آدمی حج میں جاتا ہے, حاجی کو یہ ترغیب دی ہے کہ بہترین حج یہ ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو. وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. جائے تب بھی کہا کہ ذکر کے ساتھ, حج کی ابتدا بھی ذکر کے ساتھ ہو, حج بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو. یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. پھر جب عرفات سے فارغ ہو جائے, عرفات کے میدان سے فارغ ہو کر جب نکل جائے تو کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ, پھر اللہ کا ذکر کرو. اس لیے پہلے کسی زمانے میں حاجی اللہ کے ذکر کے ساتھ حج کر کے آتا تھا, اس کو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے. آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے, اس حاجی کی ملاقات کے بعد کئی لوگوں کے دل بدل جاتے تھے اور ان کی زندگیاں پلٹ جاتی تھیں اور ان کی زندگیوں سے گناہ نکل جاتا تھا. حاجی کو ملنے کا یہ اثر ہوتا تھا. لیکن چونکہ آج حج غفلت کے ساتھ ہو رہا ہے, عرفات میں موبائل پیچھا نہیں چھوڑتا, مزدلفہ میں سیلفی پیچھا نہیں چھوڑتی, بیت اللہ میں جو ہے کسی ایک کرائے کے ٹٹو کو رکھ کر جو ہے وہ طواف بھی کیا جا رہا ہے اور فوٹو اور ویڈیو بھی اتاری جا رہی ہے. اور جو ہے ہوٹل میں آتا ہے, انسٹاگرام اور فیس بک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اب غفلت کے ساتھ حج ہو رہا ہے, حاجی آتا ہے
دوسروں کو تو کیا ہدایت ملتی، خود اس کی ذات کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ اسی لیے ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ ترغیب کیا دی جاتی ہے؟ حج کے لیے جب روانہ ہوا جائے، حاجی لوگ جو حضرات جا کر آئے ان کو پتا ہوگا جب جانا شروع کرتے 2 رکعت نماز پڑھتے، احرام کی نماز پڑھتے، احرام باندھتے، اور پھر حاجی تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے حاضر ہوں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب مینا پہنچتا ہے کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہو، ترغیب دی جاتی ہے۔ پھر وہاں سے عرفات پہنچتا ہے، مزدلفہ پہنچتا ہے، جب حج ختم ہوتا ہے اور واپس مینا آتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ حلق بھی کرا لیا، ادھر قربانی بھی کر لی، اب جو ہے حاجی کے بول بدل جاتے اور بول کیا شروع ہوتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا کہ حج سے پہلے شروع کیا اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کو ختم ہونے کے بعد بھی کہا کہ تم جب فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ بعض فلسفی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کا تو کام ہی ہے بس مصلی پر بیٹھے رہنا اور اللہ اللہ کرتے رہنا، اور ان کو جو ہے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں لوگ۔ حالانکہ صحیح بات بتاؤں، ایک مرتبہ کوئی جو ہے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کرے، ایک دن مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کا کام کرے، بہت مشکل کام ہے، کر کے تو دیکھے۔ لگتا ایسا ہے بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے، لیکن نام لینے کی توفیق ایسے ہی تھوڑی ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ملتی۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کاندھلوی فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، حضرت نے اس میں فضائل ذکر کا باب نقل کی۔ مجھے یہ بتلانا ہے، حضرت جو ہے وہ مختلف مقامات پر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ حضرت اعتکاف میں تھے، اور چونکہ مجمع بہت آتا تھا تو حضرت نے کھانے پینے کا، سحری افطار کا نظام بڑا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ باورچی آیا جو روزانہ پکانے والا ہے، وہ آ کر کہنے لگا حضرت لوگ بہت آتے ہیں اور آپ نے جو کھانے کا طے کیا ہے اس کی وجہ سے خرچہ بہت ہوتا ہے، اور آپ کے اوپر 25,000 کا قرض ہے۔ اس زمانے میں 25,000 آج کے 25 لاکھ ہے تقریباً۔ تو حضرت نے فرمایا، اس نے کہا آپ کہیں تو نظام میں تھوڑی کمی کر دے، کھانا پینا کم کر دے، افطار سحر میں کھانا کم کر دے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ جو لوگ آتے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک سالک، کوئی ایک آنے والے نے اخلاص کے ساتھ لفظ اللہ کہا
تو یہ 25,000 میرے وصول ہیں۔ لفظ اللہ کی اتنی قدر و قیمت، لوگ یوں سمجھتے کہ یہ تو اللہ اللہ کر۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف رکھے تھے، مریدین کو نصیحت کر رہے تھے، اللہ کے ذکر کی بات چل رہی تھی کہ لفظ اللہ کی یہ طاقت ہے، لفظ اللہ یہ ایسا لفظ ہے آدمی کے حالات میں تغیر پیدا کر دیتا ہے، حالات بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایک بڑے فلسفی اس میں تھے ابو علی سینا، وہ بھی بیٹھے تھے، چونکہ وہ فلسفی تھے، وہ ایک دم سے اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی لفظ اللہ کہے اس کی حالت بدلے، اور جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کی حالت بدلے۔ جب یہ بات کہی معن حضرت نے اس کو آواز دے کر کہا، ایخر چے میدانی، او گدھے تو کیا جانتا ہے، او خر او گدھا تو کیا جانتا ہے۔ اب وہ تھا بڑا آدمی ابو علی سینا، اس کا نام مشہور ہے، بہت بڑا آدمی تھا۔ جب اس کو کہا او گدھے تو اس کی حالت بدل گئی، پسینہ پسینہ ہو گیا، رگیں پھولنے لگی، آنکھ سرخ ہو گئی۔ پھر حضرت نے آواز دی اور کہا، کیا بات ہوئی ابو علی سینا؟ تو کہنے لگا، اتنے بھرے مجمع میں تم نے مجھے خطا کہہ دیا۔ تو کہا حالت بدل گئی۔ کہا جب لفظ خر سے اور لفظ گدھے سے حالت بدلتی ہے تو لفظ اللہ سے حالت کیوں نہیں بدل سکتی؟ اس لیے عبادات میں بھی آپ دیکھیے، آپ کو اللہ کا ذکر ملے، یہاں تک کہ نماز ختم کی، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کیجئے، کاروبار میں لگیے، کام کاج میں لگیے، لیکن فوراً قید لگا دی۔ ایسا نہیں کہ نماز میں آئے تھے، اللہ کے گھر آئے تھے تو اللہ اللہ کرتے تھے، نماز سے باہر چلے گئے تو اللہ چھوڑ دیا اور صرف ایک گلہ سامنے آ گیا۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا جو ہے وہ فضل تلاش کیجئے، کام کاج کیجئے، جو اس کے ساتھ کہا کہ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے۔ آپ دوسری عبادات میں دیکھیے، نماز کہا تو کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، روزے کو کہا تو مہینے بھر کے 1 سال میں رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ تو کہا کہ مال کے 2.5% دو، حج تو کہا زندگی میں 1 دفعہ کرو۔ کوئی آدمی اتنا کروڑ پتی ہے کہ ہر سال حج پر جا سکتا ہے، پھر بھی اس کی فرض حج 1 ہی مرتبہ شمار ہوگی۔ لیکن جب جو ہے رب کریم کے ذکر کی بات آئی تو وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے، کثرت کے ساتھ کاروبار کیجیے، لیکن کثرت کے ساتھ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ہم کاروبار بھی کر رہے اور فیس بک بھی شروع ہے، گاہک ادھر کھڑا ہے، بے دھیانی ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اب بتاؤ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا؟ قرآن نے کہا ہے لعلکم تفلحون۔ اور جب آدمی غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے،
اور شیطان جب حاوی ہوتا ہے سب سے پہلا کام شیطان کا، جیسے دشمن جب جو ہے وہ کسی حکومت والے کے ہاتھ لگتا ہے، پولیس والے کے ہاتھ لگتا ہے، تو فوراً جو ہے وہ پولیس والا کیا کہتا ہے؟ ہینڈز اپ۔ اب وہ اپنے ہتھیار ڈال کر، تو ہمارا جو ہتھیار ہے وہ ذکر ہے، اور شیطان جب ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ پکی بات کہوں، جب شیطان انسان پر حاوی ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، سب سے پہلے اس کو ہینڈز اپ کراتا ہے اور ذکر سے اس کو غافل کرتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا داؤ ہوتا ہے۔ جیسے مجرم کو حکومت والے پکڑتے ہیں، سب سے پہلے ہینڈز اپ کراتے ہیں تاکہ اس کی طرف سے نقصان کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ جب آدمی پر شیطان قابو پاتا ہے سب سے پہلے وہ ذکر سے غافل کرتا ہے تاکہ اس کا کوئی نقصان میری طرف نہ آئے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کہا کہ جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے، اور جیسے ہی مسلط ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم عن ذکر اللہ، اب اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ذکر میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو دائمی ذکر کرتے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر، حضور پاک علیہ السلام جو ہے وہ دائم الذکر، ہمیشہ ذکر کرتے، ہمیشہ زبان بند ہے، ہونٹ بند ہے، لیکن دل اللہ کی یاد کر رہا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے کہا حضرت دل کیسے ذکر کرتا ہے؟ کہا جیسے زبان ذکر کرتی، زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے اور دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، بس جو ہے زبان کو جب سکھایا جاتا ہے ذکر کرنا تو پھر زبان ذکر کرنا شروع کرتی ہے، دل کو جب سکھایا جاتا ہے تو دل ذکر کرنا شروع کرتا ہے۔ تو ایک تو دائم الذکر، جس کو قرآن نے بھی کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ صحابہ وہ ہیں، مرد وہ حضرات ہیں کہ جن کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نہیں روکتا، رب کریم کی یاد کرتے رہتے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کبھی کبھار اپنے خاص آدمی ہوتے تھے قریب، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی پانی لے کر آتا تو بغیر پڑھے ہی پھونک مار دیتے، اکثر تو پڑھ کے مارتے۔ ایک دن اس لیے کہ ساتھ والے ذرا جلدی مانتے نہیں تو ان کو منوانا پڑتا ہے کبھی، تو ایک دن ایک نے پوچھا حضرت اب کچھ پڑھے بھی نہیں دم کر دیے، تو کہا ہم اسی کی عادت ڈالتے ہیں اور اسی طرف ہمارا رجحان ہے کہ ہم کچھ پڑھے بغیر جو ہے دم کرے اور اثر ہو جائے۔ کیوں؟ کہا کہ ہم ہمیشہ ذکر پڑھتا رہے اور ذکر یعنی دل پڑھتا رہے اس کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیشہ پڑھ رہا تھا، آیا ہم نے دم کیا، 3 دن کے بعد آپ تحقیق کر لینا ان سے جا کر، ان کا مرض اچھا ہو جائے گا۔ تو ایک تو دوام الذکر ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو
کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے غفلت کے گھنٹے کم ہو اور ذکر کے گھنٹے زیادہ ہو۔ غفلت کے گھنٹے کم ہو، غفلت کا وقت کم ہو، اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جو ذکر کثیر والے، کثرت کے ساتھ ذکر کرتے، اس لیے جو ہے داعی کو خاص طور پر نصیحت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت کے لیے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جا رہے تھے، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، تم دعوت دینے جا تو رہے ہو لیکن ہمارے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ داعی ہو اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اس لیے ہمارے اکابرین کا آپ طریق دیکھیے، ہمیں طریقہ بتلایا ہے، جب گشت میں جائیں تو پہلے تو ذکر کے لیے جو ہے ترغیب بھی دیں، اور جانے والی جماعت کو بھی ترغیب دیں، اور وہاں کوئی ذکر سے غافل ہو اس کے قریب جا کر ذرا دھیمی آواز سے ذکر کرے تاکہ وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔ یہاں تک کہ ہمارے اکابرین نے وہ جانتے تھے، قرآن و حدیث پر ان کی گہری نظر تھی، تو پھر انہوں نے اس کے آداب میں 4 جماعتوں میں ایک جماعت جو ہے وہ ذکر والی رکھی۔ نہیں سمجھے؟ کرتے تو ہم سب ہیں، سمجھتے نہیں، بے سمجھی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اہمیت دیکھیے آپ کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم غافل ہیں، ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب آدمی غافل ہوتا ہے تو تمام تر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، ذاکر آدمی گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، غافل آدمی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر اس دل کو نہیں ملتا تو پھر یہ دل بے چین ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ چین نہیں آتا، تو آدمی یوں سوچتا ہے کہ ہندوستان کا نام بدل دیا جائے اور پریشستان رکھ دیا جائے کہ یہ پریشانیوں کا گڑھ ہے، تو ہندوستان چھوڑ کے دبئی جاتا ہے گھومنے کے لیے کہ وہاں جا کے سکون ملے گا، لیکن وہاں جا کر بھی بے سکونی، تو پھر کہتا ہے یہ بھی مصیبتستان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اطمینان رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے اطمینان اگر رکھا ہے دلوں کا، وہ اپنی یاد میں رکھا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، آدمی میرے ذکر سے اعراض کر کے چلے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے۔ پہلے کے مقابلے میں غور کرتا ہوں، بلکہ اکثر میں اکیلے میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہوں تو یوں کہتا ہوں، اے اللہ، کتنے پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ کہیں چولہے جلتے تھے، کہیں جو ہے وہ کیروسین کے بغیر کام نہیں ہوتا تھا، کہیں کیا، یعنی آلات میسر نہیں تھے۔ کیسی مصیبتوں سے پہلے لوگوں نے زندگیاں گزاری، تو نے تو کتنی آسانیاں دی۔ ہم بٹن گھماتے ہیں، گیس حاضر ہو جاتا ہے، سوئچ دباتے ہیں،
کرنٹ حاضر ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ جو چیز ہم کسی گیٹ کے قریب جاتے ہیں آٹومیٹک وہ گیٹ کھل جاتا ہے۔ کتنی آسانیاں دی ہیں، اتنی آسانیوں کے بعد بھی ہم تجھ سے غافل زندگی گزارتے ہیں، ہمیں تو معاف کرنا۔ تو پہلے کسی زمانے میں یہ حالات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی 50% لوگ جو ہے وہ چین اور سکون میں تھے، امن و امان میں تھے۔ اس وقت تمام آلات موجود ہیں، لیکن 99% لوگ پریشان ہیں۔ بھائی آلات تو سبھی موجود ہیں، پہلے سے بہتر موجود ہے، پھر بھی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی اس لیے ہے کہ جہاں پریشانی کا حل تھا ہم نے اس کو تلاش نہیں کیا۔ میں نے بطور دلائل بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آدمی کو ہمیشہ ذکر، دوسری قسم کثرت ذکر، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہے وہ مغفرۃ و اجرا عظیما، ہم اس کی مغفرت کر دیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن اہل جنتی کو 70 سال کی اگر زندگی گزاری ہوگی، کسی گھڑی کا کلک پر افسوس نہیں ہوگا، ایک گھڑی کا بڑا افسوس ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی۔ وہاں جب ملنا شروع ہوگا، ایک سبحان اللہ کے بدلے اتنا تمہیں دیا گیا، ایک الحمدللہ پر اتنا دیا گیا۔ اب بندہ سوچے گا اتنے سبحان اللہ میں اور کہہ سکتا تھا، اتنا ذکر اور کر سکتا تھا، افسوس صد افسوس میں نے تو غفلت کے ساتھ زندگی گزار دی۔ یہاں تک کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس دوست نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ کبھی پیرس لے گیا، کبھی دبئی لے گیا، کبھی ساپوتارا لے گیا، کبھی کہیں اور لے گیا، اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ آدمی دوستوں کو یہاں جتنی کمنٹ کرتا ہے نا کہ دوست سے اچھا کوئی نہیں، لیکن وہاں دوستوں کو جو ہے وہ کوسے گا، بہت کوسے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو کیوں دوست بنایا، اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ ہاں اس پر آدمی اور بات ایک اللہ نے اس سے پہلے کہی، اتخذ، کہ کاش کہ میں رسول کی پیروی کرتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کی پیروی کرتا، اچھے لوگوں کی پیروی کرتا۔ اس لیے دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کا ذکر کرتے رہے تو دو لوگوں کے بارے میں، تیسرے وہ حضرات ہیں جو کم ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تیسری جماعت وہ ہے جو اللہ کا ذکر تو کرتی ہے لیکن کم کرتی ہے۔ ہفتے میں پیر صاحب آتے ہیں تو چلو وہاں 100 بار پڑھ لیں گے، سمجھے؟ مہینے میں ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے تو چلو 100 بار پڑھ لیں گے، تو چھٹکارا ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا مل خوارج،
خوارج کیا ہے؟ من الخوارج، خوارج کون لوگ ہیں؟ کیا یہ منافق ہے؟ تو فرمایا منافق تو وہ ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتے۔ منافق تو وہ ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتے۔ الا قلیلا ولا یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، جیسے میں ہوں، تھوڑا سا ذکر۔ تو یہ تیسرے لوگ ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل ہیں اور بالکل ہی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خبر سنائی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں۔ جب بینا آدمی اندھا ہوگا اچانک کہے گا۔ اس لیے عزیزو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کو یاد کرنا شروع کرو۔ اللہ نے تمام تر نعمتیں دی، خواہش پوری کرنی ہے، اللہ نے بیوی کا نظام دیا، حلال بیوی دی ہے، حلال بیوی گھر میں ہے، اور پڑوسن سے ادھر ادھر معاف کرنا۔ لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آدمی جب زنا کرتا ہے اس کے سینے سے ایمان نکال دیا جاتا۔ اگر اسی حال میں مر گئے، دنیا والے اگرچہ مسلمان کہیں گے لیکن وہ اللہ کے دفتر میں کافر لکھا جائے گا۔ اور کس کو پتا ہے کہ موقع ملا نہ ملا، گناہ کرنے کے بعد اس توبہ سے موقع ملا نہ ملا۔ آج موقع ہے، سدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ آدمی ابھی توبہ کرے، گناہوں سے بچے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، بھائی سب سے بڑا مسئلہ آدمی کی خواہش کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، اللہ نے حلال طریقے بنائے ہیں، یہاں تک کہا ہے اگر تمہیں بہت پسند آتی ہے دوسری تو دوسرا نکاح کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ تھوڑی دیر کا کوہرام مچے گا، ہوگا کچھ نہیں، پھر اور بھی خواہش بڑھ رہی ہے تو تیسرا نکاح کر لو، اور خواہش بڑھے تو چوتھا نکاح کر لو۔ اللہ نے اجازت دی ہے، کیوں؟ تاکہ آدمی ان نعمتوں کو استعمال کرے، گناہ سے بچ جائے، گناہ سے بچ جائے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے اللہ نے فراوانی دی ہے، بس ہم قناعت اختیار کریں۔ ہماری کمائیاں کافی ہے لیکن ہم میں سے قناعت ختم ہے۔ اس لیے آدمی 6 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے، بے وقوف ہے۔ دنیا تو آپ 24 گھنٹے لگاؤ تب بھی آپ کو اپنے اندر لگائے رکھے، وہ تو آپ کے ذمے ہے۔ آپ قناعت اختیار کریں، میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے 8 گھنٹے میں، 8 گھنٹے کے بعد باقی ہم اللہ کو وقت دے چکے۔ خیر بات آگے نکل جائے گی، موضوع مجھے ختم کرنا ہے۔ تو چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، دیکھنے والا آدمی تھا نا، ہائی واویلا کرنے لگے گا، پکار اٹھے گا اور یوں کہے گا میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج میری آنکھیں کہاں چلی گئی، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، رب کریم فرماتے ہم نے تجھے بھلا دیا جیسے تو نے دنیا میں بھلایا تھا۔ سب کچھ بھلا سکتے ہیں
لیکن اللہ کو نہیں بھلا سکتے، اس لیے کثرت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ یہ مجلس اسی لیے ہے کہ اللہ اللہ ہم کرے لیکن سیکھ کر کرے، اس لیے یہ مجلس ہے، تو آپ سیکھیں بھی ہم سب اور کرے بھی اللہ اللہ، تاکہ جو ہے اللہ راضی ہو جائے، بلکہ ہم جو ہے پہلے درجے تک پہنچے۔ یہ تو ابتدائی درجہ ہے سالک کا کہ زبان سے ذکر کرتا ہے، جب سالک اوپر جاتا ہے تو وقوف قلبی ہوتا ہے کہ آدمی ہر جگہ ہمیشہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ سالک کا اصل مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ دائم الذکر تک پہنچ جائے، یا کم سے کم کثرت ذکر تک پہنچ جائے کہ اس کا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگ رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذاکرین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو ذاکرین میں شامل کرنے کی محنت کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔